मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, दोस्तों, बेटों और बेटियों, एक बार फिर आपसे मुखातब हूँ और इस शुक्रगुज़ारी के साथ, इस बड़ी ही खुशी के साथ कि खुदावंद हमें यह फ़ज़ल दे रहा है कि हम ख़ास तौर पर लेंट के दिनों में, इन रोज़ों के अय्याम में अपने मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह की ज़ात मुबारका पर तवज्जो मरकूज़ रखें, फोकस रखें। आपको याद है कि हमारी मेन जो थीम है, जो हमारा मज़मून है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं इन दिनों में, वो क्या है? फोकस ऑन क्राइस्ट या फोकसिंग ऑन क्राइस्ट। और इस सिलसिले का आज जो है वो चौथा हमारा ये सेगमेंट है और खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हम इस बात पर मेन जो सवाल है हमारा, जो बड़ा मज़मून है, वो ये है कि हु इज़ क्राइस्ट, यसु मसीह कौन है। और खुदावंद के पाक कलाम में से हम इसको समझने, इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो ख़ास हमारा मज़मून होगा वो क्या है? क्राइस्ट द कंपेनियन ऑफ गॉड। खुदावंद यसु मसीह वो एसोसिएट या कंपेनियन या खुदावंद यसु मसीह बाप के, खुदा के रफ़ीक हैं। और ये हम गौर करेंगे कि वो क्यों किस तरह से खुदा के रफ़ीक हैं, किस तरह से वो खुदा के कंपेनियन या एसोसिएट हैं। और ये बात जो है वो आज का ख़ास हमारा मज़मून रहेगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसकी हम पहली जो आयात हैं उन पर गौर कर रहे हैं। तो इब्तदा इसी अंदाज से होती है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ। ये साथ जो लफ्ज़ है, इस पर आपने तवज्जो मरकूज़ करनी है। इस कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, पहली आयत। दूसरी आयत में फिर इस बात को दोहराया गया है। ये जो कलमा है उसके बारे में बताया गया कि यही इब्तदा में खुदा के साथ था। द वर्ड वाज विद गॉड इन द बिगिनिंग। अगेन, तो दो मरतबा इन पहली दो आयात में एक जो यूनानी ज़ुबान की प्रपोजिशन है या जिसको हम हर्फ जार कहते हैं, साथ का जो हर्फ जार है, दो मरतबा इन पहली ही दो आयात में आया कि वो कलमा जो है वो खुदा के साथ था, वो खुदा था। और ये कलमा जो है यही सिर्फ इब्तदा में खुदा के साथ था। तो ये प्रपोजिशन जो है साथ, जाहिर है कि बहुत खूबसूरत अंदाज से लिंक एक जोड़ती है, एक वास्ता, एक ताल्लुक जोड़ती है। और ये एक जो मकामी कुर्बत है या लोकल प्रॉक्सिमिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करती है। ये ऐसे मकाम, ऐसी जगह की तरफ इशारा करती है जिसकी तरफ एक तहरीक हो, मोशन हो, मूवमेंट हो। ये उस तरफ की बात ये लफ्ज़ जो है वो करता है। ये जो प्रोस यूनानी ज़ुबान का के हर्फ जार है, जिसका तर्जमा विद या साथ किया गया है, ये किसी दूसरी हस्ती के साथ जो कांटेक्ट है और जो रिएक्शन है, ताल्लुक और एक तरह का जो रद्द अमल है, उसको बयान करने के लिए भी पेश की जाती है। जो वहदत और दुई, इन दोनों का यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बयान जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये जब साथ की बात की जाती है तो फितरी तौर पर ये क्या बात कर रही है? किसी तरह के एक साइकिल का जो जहाँ पर इनिशिएशन है, जहाँ पर कोई आगाज़ किया जा रहा है और जिसका रिस्पांस या जवाब आता है, उसकी तरफ भी इशारा करती है। ये ऐसे मकाम, ऐसी चीज़ या ऐसी जगह की तरफ जो नज़रों के सामने है, जिसको देखा जा सकता है, ये कुर्बत की, ये साथ होने की बात करती है। और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से प्रोस जो है वो यूनानी ज़ुबान के दो जो अल्फाज हैं उनको मिलाता है और फिर उसका जो खूबसूरत तर्जमा जो है वो किया जा सकता है, इट इज़ जॉइंड। ये साथ किसी के जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदावंद यसु मसीह को, जो खुदा का कलमा जिसको कहा गया है, उसके साथ होने या खुदा के साथ जुड़े होने, उसकी रफ़ाकत में होने, उसके साथ होने को बयान करता है।
تو یہ تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسی کلمے کے مجسم ہو کر آنے یا انسان بن کر آنے کی بات کی گئی، جو ابتدا سے خدا کا ایسوسیٹ ہے، جو کلمہ ازل ہی سے خدا کے ساتھ ہے۔ ہم نے آرخے کی بات کی، ہم نے ابتدا کی بات کی اور سیکھا کہ ابتدا کیسی ابتدا، کس کو ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے یہ جو کلمہ ہے جو خدا کا کلمہ کہلاتا ہے، یہ کلمہ خدا کے ساتھ ازل ہی سے ہے۔ تو اس کی آمد دنیا میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ زکریا، مقدس زکریا نبی، وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے، انسان بن کر آنے سے 400 برس پہلے یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے، اور خدا کلام کرتے ہوئے نبی کی معرفت یہ فرماتا ہے، مسیح خداوند کی تصلیب جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے مسیح خداوند جو ہے وہ خدا کے منصوبے، ارادے، انتظام کے مطابق مصلوب ہوں گے۔ خدا کا یہ جو کلمہ ہے وہ کس طرح سے دکھ اٹھائے گا۔ تو 13واں باب زکریا کی کتاب میں سے، زکریا نبی کی کتاب، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے ضرور پڑھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کی پیش گوئی بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ تو 7ویں آیت 13ویں باب کی کیا کہتی ہے؟ رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار تو میرے چرواہے، یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے۔ اس کو توجہ دیں اس بات پر، اس انسان پر خدا کیا فرما رہا ہے؟ جو میرا رفیق ہے، بیدار ہو۔ چرواہے کو مار کہ غلہ جو ہے وہ پراگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ یہ بہت ہی واضح طور پر ایک پیشگوئی کر دی گئی، اور خدا کیا فرماتا ہے؟ وہ انسان جس پر یہ تلوار کو کہا جا رہا ہے بیدار ہو، جس کے دکھوں اور مصیبتوں اور صلیب کی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ انسان میرا رفیق ہے۔ یہ جو انسان بن گیا ہے یہ میرا رفیق ہے۔ اب یہاں پر پرانے عہد نامے میں جو لفظ رفیق کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے امتی۔ امتی جو ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایسوسیٹ اور کمپینین، یہ جو لفظ ہیں ان کا بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مائی ایسوسیٹ، امتی، مائی کمپینین، میرا رفیق، میرا دوست۔ عربی اور اردو دونوں جو تراجم ہیں بائبل مقدس کے، اس آیت کا ترجمہ رفیق لفظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ عماد الدین پادری ڈاکٹر عماد الدین، بہت زبردست خدا کے خادم ہو گزرے ہیں، انہوں نے جب اس لفظ کا ترجمہ کیا تو امتی کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ میرا ہمتا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ انسان جو میرا ہمتا ہے، ہمتا، وہ اس پر اے تلوار بیدار ہو۔ جب ہم لفظ ہمتا جو ہے اس پر توجہ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، ہمسر، مشابہ، نظیر، یا اگزامپل جس کو ہم کہتے ہیں، مثل اور مانند، یہ سارے معنی جو ہیں وہ لفظ ہمتا کے ہیں۔ اور خدا کیا فرما رہا ہے کہ یہاں پر وہ شخص ہے جو میرا ہمسر ہے، جو میرا برابر ہے، جو میرا ایکول ہے، جو میرا نقش ہے، جو میرا ہو بہو وہی ہے، میری نظیر، میرا مثل ہے۔ اب یہ بات جو ہے خداوند کا کلام مسیح خداوند کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ ایک بہت زبردست مصنف جیمسن، اور بہت بڑی ایک کامنٹری لکھی جیمسن اور فاسٹ نے، وہ اس لفظ کی جب تشریح فرماتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ امتی کا مطلب ہے مائی فیلو۔ مائی فیلو مینز دا مین آف مائی یونین۔ بہت زبردست انداز سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو میرے ساتھ متحد ہے، میرے اتحاد کا شخص ہے، میرے اجتماع کا وہ شخص ہے، یونین کا آدمی ہے۔ عبرانی زبان میں وہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انسان کے لیے، وہ عشق بور ہے۔ وہ شخص کیسا ہے؟
وہ مائٹی مین، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ون peculiarly man in his noblest ideals. نوبلسٹ آئیڈیلز، ہائیسٹ آئیڈیلز، بہترین قسم کے جو بھی آئیڈیلز ہو سکتے ہیں اس طرح کا وہ انسان، اور اس کو وہ مائی فیلو یا میرا رفیق، میرا دوست، میرا کمپینین کہتا ہے، مائی ایسوسیٹ، مائی ایکول، مائی نیئرسٹ کنزمین. یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے کہ یہ میرا قریب ترین رشتہ دار جو ہے، اس کے لیے امتی لفظ جو ہے عبرانی زبان کا بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے. جیمز اسٹرانگ اپنی کنکارڈنس میں اس کا ترجمہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. امیت کا مطلب وہ کہتا ہے امیت از ٹو ایسوسیٹ، کمپینین شپ، اے کامریڈ اور کنڈریڈ مین، فیلو نیبر. یہ جو ساتھی ہوتے ہیں پڑوسی، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، رشتہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شریک کار کے لیے، ایسوسیٹ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. بائبل مقدس کے اندر یہ لفظ جو ہے امیت، یہ بہت سے اور جو حوالہ جات ہیں وہاں پر آیا. میں آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں، ان کو آپ اپنی فرصت کے وقت ضرور دیکھیے. اخبار کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت میں یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑوسی کیا گیا ہے. اور پھر اسی کتاب کے 18ویں باب کی 20ویں آیت، 19ویں باب کی 17ویں آیت، 24ویں باب کی 19ویں آیت، 25ویں باب کی 14 سے 15 آیات، اور پھر 17ویں آیت میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کنٹری مین کیا گیا ہے، ہم وطن کیا گیا ہے. اب جتنے یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہاں پر بائبل مقدس میں سے، جب ان پر آپ توجہ کریں گے تو یہ کیا شو کر رہی ہیں؟ یہ مساوات کو شو کرتی ہیں، برابری کو شو کرتی ہیں، ایکوالٹی کن کی؟ فیلو اسرائیلائٹس کی، جو اسرائیلی تھے ان کی برابری، مساوات کو بیان کرتی ہیں، جو سب کے سب رشتہ دار تھے، جو سب پڑوسی تھے، اور جو سب کے سب ایکول ہیومن بینگز تھے، سب کے سب برابر انسان تھے. یہ ان سب کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. بائبل مقدس میں ایک طرح کا یہ زبردست شوق دکھائی دیتا ہے، کہ گریٹ شوق ہے، کہ زکریا نبی جو ہیں انہوں نے جو خدا کا کلام پا کر، مکاشفہ پا کر، روح کے الہام سے جب یہ 13ویں باب کی 7ویں آیت تحریر کی، تو خدا وہاں پر ایک انسان کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرا ہمتا ہے، وہ میرا رفیق ہے، وہ میرا ہمسر ہے. یہ بہت ہی زبردست ایک مکاشفہ نبی کی معرفت پرانے عہد نامے میں دیا گیا. اور یہ کس کی طرف بات کر رہا تھا؟ وہ انکارنیشن آف دی ایٹرنل سن، جو خدا کا جو بیٹا ہے اس کی یہاں پر بات کی جا رہی تھی. یہ جو اصطلاح ہے یہاں پر امتی کی یا امیت کی، یہ ایک اسینشل ایکوالٹی، جوہری یا ذاتی جو برابری ہے، جو مساوات ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی جو کو ایٹرنٹی ہے، ان کا خدا کے ساتھ ازلی ہونا اور خدا کے ساتھ برابری، ان کی کو ایکوالٹی، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. خداوند کا کلام ہم نے جو دیکھا وہ کیا ہے کہ the word was with God، کلمہ یا کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہ before the beginning of creation، اس سے پہلے کہ مخلوقات کا آغاز ہوتا، وہ خدا کے ساتھ کہا جا رہا ہے. in the beginning was the word and word was with God. اور یہ خدا کا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں word was God and the word was with God in the beginning، دوسری مرتبہ دوسری آیت میں اس کو دہرایا گیا. اور یہ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ equal to God ہے. and there was کیا ایک طرح کی perfect unity and accord، ایک پرفیکٹ یونٹی ہے ان کے اندر، essential unity ہے،
ان کے ساتھ یہ بہت ایک اکارڈ ہے، ہم آہنگی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کی جو پرسنل آئیڈینٹی ہے ان کو بھی باپ یا خدا اور کلمے دونوں کو جدا کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اہم بات یہ ہے کہ بذات خود یہ جو زکریا تیرا ساتھ تھا اس کو کلیم کیا کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے اپنی پکڑوائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جو کچھ میرے بارے میں سب کچھ لکھا گیا ہے اس کا پورا ہونا ضرور ہے، جو انبیاء کی معرفت لکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم سب کے سب مجھے چھوڑ کر آج کی رات مجھ سے دور چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دے گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں جو ہیں وہ پرگدہ ہو جائیں گی۔ خداوند نے کہا کہ یہ میرے حق میں لکھا گیا ہے اور یہ میرے حق میں پورا ہوگا۔ گویا کہ خداوند یسوع مسیح کلیم کر رہے ہیں واضح طور پر کہ یہ پیش گوئی اس خدا کے کلمے کے بارے میں جو مجسم ہو کر انسان بن کر دنیا میں آ گیا، کہا یہ میرے حق میں لکھا ہے اور یہ پورا ہوگا کہ تم مجھے سب چھوڑ دو گے، مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ زکریا کی پیش گوئی، وہ ہمتا، وہ رفیق جس کا ذکر زکریا نبی میں خدا کہتا ہے کہ میرا رفیق ہے، وہ میں ہوں، اور یہ بہت جلد یہ پیش گوئی میرے حق میں پوری ہوگی۔ خداوند کا کلام، کلمہ خدا کے ساتھ، کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا، خدا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ورڈ امیت جیسا میں نے پہلے کہا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایکوالٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے خدا کے برابر ہے، ایکول ہے۔ جو اس کے بعد میں آیات آتی ہیں، دوسری آیت کے بعد یوحنا پہلے باب کی، وہ پھر ساری کی ساری ان باتوں کو بیان کرنا شروع کرتی ہیں کہ وہ کیوں کر وہ جو خدا کی ذات، خدا کا جوہر، خدا کی صفات، خدا کے کام، وہ سب کے سب پھر کلمے کے اندر ڈیمنسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا کلام اور کام اس بات کو پھر ثابت کرے گا کہ وہ واقعہ ہی الہی ذات ہے، وہ خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے ساتھ جو اس کی جوہری برابری ہے، یا باپ اور بیٹے جس کا جوہر ایک ہے، اس کا اور خدا کے ساتھ ابتدا سے، ازل سے اپنے باپ کے ساتھ ہونے کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بذات خود اپنی زبان مبارک سے بارہا بیان کیا۔ مثال کے طور پر یوحنا کا جو 10واں باب ہے اور اس کی 30ویں آیت، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں بہت ہی زبردست انداز سے اصلیت کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ ایگو کائے ہو پاتر ہین ایسمین، لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لفظ ہین ہے، جس کا ترجمہ ون کیا گیا ہے یا ایک کیا گیا ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے نیوٹر جینڈر ہے۔ یہ نہ میل جینڈر ہے نہ فیمیل جینڈر ہے، نیوٹر جینڈر ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اور باپ گویا کیا ہیں؟ ون تھنگ ہیں، ایک ہی چیز ہیں۔ اور اس کا واضح مطلب کیا ہے کہ میں اور باپ، ہمارا جوہر ایک ہی ہے، ایسنس ایک ہے، ذات ایک ہے، سبسٹنس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح یوحنا کا جو 4واں باب ہے اس کی 9ویں آیت میں یہ بات اپنے شاگردوں کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ فلپس نے یہ سوال کیا اور کہا 14ویں باب میں، خداوند باپ کو ہمیں دکھا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا، اے فلپس، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اور پھر کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے
बाप को देखा। जिसने मुझे देखा उसने क्या किया? उसने बाप को देखा। जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बाप की ज़ात और बेटे की ज़ात दोनों एक ही बात है। और फिर खुदावंद का कलाम 17वें बाब की 5वीं आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी हकीकत जो थी अपनी ज़ात के बारे में बयान की और फरमाया कि बाप तू मुझे उस जलाल से जलाली बना दे जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था। लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड मैं तेरे साथ क्या करता था? जो जलाल मैं तेरे साथ रखता था उसके साथ। और फिर यहाँ पर देखिए कि लफ्ज़ क्या आया है, तेरे साथ। जो दुनिया की तख्लीक से पेशतर मैं तेरे साथ जलाल रखता था, तो उस जलाल से मुझे जलाली बना दे। तो खुदावंद यीशु मसीह का वजूद, उनकी ज़ात, उसका बाप के साथ वो कब से था? दुनिया की पैदाइश से पेशतर, अज़ल ही से वो अपने बाप के साथ मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी दावा किया 17वें बाब की, यूहन्ना के 17वें बाब की 24वीं आयत में खुदावंद मसीह ने फरमाया कि बाप जो है, तूने मुझसे क्या किया? दुनिया की पैदाइश से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। दुनिया की पैदाइश से पेशतर ऐ बाप तूने मुझसे मोहब्बत रखी। मैं चाहता हूँ कि ये आयत जो है वो ज़रूर आपके लिए मैं यहाँ से बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ूँ। देखिए कि 17वां बाब जो है उसकी 24वीं आयत में मसीह खुदावंद क्या फरमाते हैं, ऐ बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ये खुदावंद यीशु मसीह दावा कर रहे हैं। अब बनाए आलम से पेशतर खुदा, जो कलाम पाक कहता है कि खुदा मोहब्बत है, अगर खुदा मोहब्बत है तो वो किससे मोहब्बत करता था? ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि खुदा की सिफात, खुदा की खूबियाँ आहिस्ता आहिस्ता पैदा नहीं होती, बढ़ती नहीं, पनपती नहीं हैं। वो जैसा अज़ल से है वैसा ही अबद से है। और बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि खुदा मोहब्बत है, और अगर खुदा मोहब्बत है तो अज़ल में वो किससे मोहब्बत करता था? मसीह खुदावंद ने उसका जवाब दे दिया कि वो अपने कलमे से, अपने बेटे से अज़ल ही से मोहब्बत रखता था। इससे पेशतर के दुनिया, कायनात, गैलेक्सीज, कक्षाएँ, ये सब वजूद में आई। खुदा का कलमा, खुदा का बेटा उसके साथ था और खुदा उससे मोहब्बत रखता था। खुदावंद यीशु मसीह कौन है? क्या वो खुदा का शरीक है? क्या वो खुदा का हमता है? क्या वो खुदा का साथी है? क्या वो खुदा के साथ अज़ल से था? मसीहों ने उसे ऐसा बना दिया कि वो मुशरिक कहलाने के लायक ठहरे? हरगिज़ मसीहों ने ऐसा नहीं किया। ये सारी जो हमने आयात बाइबल मुक़द्दस में से देखी वाज़े करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत अज़ल ही से बाप के साथ है। खुदा अपने कलमे के बगैर कभी नहीं हुआ। कलमा जिसकी शनाख्त बाप से जुदा करके देखी जा सकती है, लेकिन जिसका जौहर, जिसकी ज़ात, जिसकी हस्ती खुदा के साथ है। जैसा खुदा वैसा ही वो है, वो अज़ल से उसके साथ है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा का हमता है। खुदा बेहमता नहीं है, खुदा बेमिसाल, हमसर वो ऐसा नहीं है। खुदा की अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो उसका बेटा है। हाँ, दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन खुदा के मानद, खुदा जैसा, खुदा की मिसल अगर कोई है तो वो उसका कलमा है, उसके अलावा कोई नहीं है। और ये जो कलमा है वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर अज़ल ही से खुदा के साथ था। ये खुदा का कलमा उसका हमता है। ये जो वर्ड है, ये जो कलमा है, वो खुदा का साथी, खुदा का रफीक होकर अज़ल ही से
اس کے ساتھ موجود ہے، اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنے ایسنس، اپنے جوہر، اپنے سبسٹنس کے اعتبار سے خدا کی فطرت رکھتا ہے، الوہیت کا حامل ہے۔ جیسا باپ ہے ویسا ہی اس کا کلمہ یا اس کا بیٹا ہے، اور یہ کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا وہ ازل ہی سے خدا کی محبت کا نشانہ تھا۔ The object of God's love from all eternity was his word، اس کا کلمہ، اس کا بیٹا تھا۔ اور اس کے بارے میں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ عبرانیوں کا خط کا مصنف خدا کے روح کی ہدایت سے یہ تحریر کرتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا کے جلال کا پرتو اور خدا کی ذات کا نقش ہے، دی ایگزیکٹ ریپلیکا، دی ایگزیکٹ فوٹو کاپی، دی ایگزیکٹ جیسا باپ ہے، نقش جس کو یہاں پر کہا گیا ہے، جیسا وہ ہے ویسا ہی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کا کریکٹر اور اس کی ذات، اس کا ایسنس، یہ دونوں سیم، جیسا باپ ہے ویسا ہی وہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بذات خود یہ کلیم کیا کہ وہ خدا کا ہمتا ہے، جب اس نے یہ کہا کہ زکریا 13:7 اس کی ذات میں پوری ہونے والی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے کاموں کے وسیلے سے، اپنے کلام کے وسیلے سے بھی یہ ثابت کیا کہ خدا باپ اور بیٹے میں اسینشل ایکوالٹی ہے، جوہری برابری ہے، ذاتی برابری ہے، اور وہ ازل سے اس کے ساتھ ہے۔ خداوند کا کلام بڑی صحت، بڑی صفائی، بڑی وضاحت کے ساتھ منجی خداوند کے بارے میں، اس کی ازلیت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ ازل ہی سے خدا کا رفیق ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی باپ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی باپ کا ہمتا نہیں ہے، کوئی باپ کا رفیق اس طرح سے نہیں ہے۔ اس یسوع پر، اس کلمے پر اپنی نظریں جمائے رکھیں، کیونکہ اسی کے وسیلے سے زندگی اور نجات ہے۔ اس کو قبول کریں۔ آپ کو خداوند کثرت کی برکت بخشے، یسوع کے پاک نام میں، آمین۔